अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर तो वही है, चैप्टर 2, ठीक है। बहरहाल भुट्टो का जो इरा था उसके खात्मे के बाद आज हम जायजा लेंगे जनरल मोहम्मद ज़िया के दौर हुकूमत का, जो कि 1977 से लेके 1988 तक है, ठीक है। तो बहरहाल जहाँ तक उनकी ज़िया का ताल्लुक़ है, जनरल मोहम्मद ज़िया का, तो वो गालिबन ठीक तरह से तो डेट याद नहीं मुझे, लेकिन इंडिया के शहर जालंधर में पैदा हुए, ठीक है। भुट्टो ने उन्हें दीगर सीनियर जर्नल जो थे उन पर फोकियत देते हुए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, ठीक है। और बहरहाल नवाब मोहम्मद अमान खान के मर्डर के केस में भुट्टो को मतलब अरेस्ट किया गया, ठीक है। और 5 जुलाई 1977 को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्हें फांसी दे दी, ठीक है। तो बहरहाल जनरल मोहम्मद ज़िया के आते ही पाकिस्तान में एक नए मार्शल लॉ के दौर का आगाज हुआ, ठीक है, जो कि 1988 तक जारी रहा। तो ज़िया ने आते ही 90 दिनों के अंदर मुल्क में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया। बहरहाल ये और बात है कि ये 90 दिन जो है ये मतलब 10-11 साल तक इंतखाबात की नौबत जो मतलब होनी चाहिए थी सही मानों में वो नहीं आई। बहरहाल जो भी है सिलसिला चलता रहा। तो ज़िया ने एक तरफ मतलब इंतखाबात को मुलतवी किए रखा, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने सियासी जितनी भी पार्टियां थी, ठीक है, उनकी सरगर्मियों पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। इस तरह इजहार राय की जो आज़ादी थी अखबार या टेलीविजन उस ज़माने में, ठीक है, या बहरहाल अखबार बड़ा वसीला था अपने नुक्ते नज़र को पेश करने का। इन चीज़ों पे जलसे जुलूसों पे वगैरह इन चीज़ों पे उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी, ठीक है। और मार्शल लॉ के ज़ेर साया जो हुकूमत बनी उस हुकूमत ने जुलाई 1978 को मतलब अपना हलफ उठाया, ठीक है। ये सिविल काबीना थी, इसमें मुस्लिम लीग और दीगर पार्टियों के उज़रा भी शामिल थे। इस तरह जनरल मोहम्मद ज़िया 1978 में सदर बने और उनके जो मुख्तलिफ इस्लामी दफात और शिके है इस्लामी हवालों से उन्होंने जो कुछ काम किया पाकिस्तान में, उस पर हम अलग से बहस करेंगे। आज हम आते हैं उनकी अफगान पॉलिसी, ठीक है, और रूस सोवियत यूनियन के साथ मतलब जो हालात और वाक़यात पाकिस्तान के तनाज़ुर में अफगानिस्तान के तनाज़ुर में पेश आए, ठीक है, हम उसका जायजा लेंगे उन हालात का। अक्टूबर 1979 में उन्होंने एक बार फिर वो इंतखाबात इलेक्शंस जिनका वादा किया गया था कि अक्टूबर 1979 में इंतखाबात मुनक़िद होंगे, मतलब वो एक बार फिर मुलतवी हो गए इंतखाबात। और बहरहाल 23 मार्च 1981 को उन्होंने एक बुरी आइन भी बनाया, ठीक है। इस तरह 12 अगस्त 1983 को उन्होंने एक आईनी फार्मूला पेश किया जिसके तहत दिसंबर 1984 में सदारती रेफरेंडम हुआ और उस रेफरेंडम के नतीजे में जनरल मोहम्मद ज़िया जो है मतलब ये सदर बनने में कामयाब हुए। इस तरह फरवरी 1985 में आम इलेक्शन मुनक़िद हुए, कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बली की, ठीक है। तो इन इंतखाबात के नतीजे में जो सिविल हुकूमत बनी, ठीक है, मार्शल लॉ के ज़ेर साया, उस हुकूमत के जो वज़ीर आज़म थे वो सिंध से ताल्लुक़ रखते थे, मोहम्मद खान जुने जो बड़े शरीफ आदमी थे, ठीक है। तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और इस तरह मार्शल लॉ जो था, तो मार्शल लॉ को डिनाउंस किया जनरल मोहम्मद ज़िया ने 30 दिसंबर 1985 को, मतलब उन्होंने मार्शल लॉ जो है इसके खात्मे का ऐलान किया। अब जहां तक ज़िया की अफगान पॉलिसी का ताल्लुक है, ठीक है, ज़िया की अफगान पॉलिसी, तो अफगानिस्तान में दिसंबर 1979 में सियासी इंतशार का आगाज हो चुका था, बल्कि इंतशार अपने उरूज पे पहुंच चुका था, ठीक है। एक तरफ मतलब बबरक कारमल और नूर मोहम्मद तरक़ई और इस तरह के इनकिलाबी जहन रखने वाले लोग थे जिनका झुकाव बुनियादी तौर पर कम्युनिस्ट
پارٹیوں کی طرف، کمیونسٹ سوچ کی طرف تھا، دوسری طرف مطلب وہ اسلامی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے. تو اس آپس کی چفقلش میں افغانستان کے حالات جب خراب ہو گئے تو اس وقت کے افغانستان کے صدر نے روس سے سوویت یونین سے مدد کا مطالبہ کیا، اور نتیجے کے طور پہ 1 لاکھ کے قریب روسی فوجیں جو ہے یہ واخان کوریڈور کے راستے، ٹھیک ہے، یہ افغانستان کا علاقہ ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان حد فاصل ہے. تو واخان کوریڈور کے ذریعے دریا آمو کراس کر کے، کیونکہ مطلب یہ میپ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ جو چترال اور یہ علاقے ہیں پاکستان کے، تو اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے واخان کوریڈور، ٹھیک ہے. تو واخان کوریڈور کے اس پار سوویت یونین کا علاقہ تھا، اور یہ 12 یا 16 کلومیٹر کی چوڑی جو پٹی ہے یہ پاکستان اور سوویت یونین کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی تھی، ٹھیک ہے. تو مطلب پاکستان اور سوویت یونین ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے اس زمانے تک. تو بہرحال اچھا، تو روسی فوجیں جب افغانستان میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی پاکستان کو بھی اپنی سلامتی، اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہوا، کیونکہ 1971 کی جو جنگ تھی اس میں پاکستان اور انڈیا کی، اس میں سوویت یونین نے بھرپور مدد کی تھی انڈیا کی. اپنا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے، طیارہ بردار جہاز، یہ بھی خلیج بنگال میں لا کے سوویت یونین نے کھڑا کر دیا تھا انڈیا کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے. اور مطلب مشرقی پاکستان میں جو ہماری فوجیں بے سور ہو کے رہ گئی تھی، ان کی کوئی مدد باہر سے نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے. اس وجہ سے پاکستان کو توڑنے میں روس کا بھی بڑا عمل دخل تھا، اس کا اپنا ایک کردار تھا سوویت یونین کا، ٹھیک ہے. اس وجہ سے حالات چونکہ بہت نازک تھے، تو ضیاء الحق نے اپنی مطلب ان کی افغان پالیسی جو تھی، ٹھیک ہے، تو افغان پالیسی ان کی یہ تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے روسی جارحیت کی بھرپور مذمت کی، اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں جتنی بھی مسلم ممالک کے فارن منسٹرز تھے، وزرائے خارجہ، ان کا ایک ہنگامی بنیادوں پر مشتمل ایک اجلاس جو اسلام آباد میں یہ بلایا، اور اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مطلب روس جو ہے سوویت یونین، اس کی بھرپور مذمت کی گئی، ٹھیک ہے، اور افغان مجاہدین کی حمایت کا اعلان کیا گیا. مغربی ممالک، خاص طور پر مغربی جرمنی، برطانیہ، فرانس، امریکہ، انہوں نے اس موقع پر دل کھول کر پاکستان کی مدد کی، اور اس لیے کی کیونکہ سوویت یونین مطلب یہ کمیونزم پر کمیونسٹ خیالات کا حامی ملک تھا، ٹھیک ہے. جبکہ دوسرا بلاک اس زمانے میں جو تھا یہ کیپٹلسٹ بلاک تھا، جو کہ مطلب امریکی ہم نوا گروپ والے ممالک اس میں شامل تھے، ٹھیک ہے. تو یہ گروپ چاہتا تھا کہ سوویت یونین جو ہے یہ مطلب کمزور ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کو اس طرح استعمال کرنا چاہا جس طرح مطلب مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان نے جو کچھ کیا یہ اپنے مطلب حالات اور واقعات اور اپنی بقا اور سلامتی کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، ٹھیک ہے. تو اس موقع پر اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ روسی فوجیں جو ہے یہ افغانستان میں تو 1 لاکھ روسی فوج کی ضرورت نہیں تھی، تو بہت بڑی تعداد تھی، ایک سپر پاور ملک تھا روس اس وقت، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کیل کانٹے سے لیس ہو کر جدید ہتھیاروں سے مطلب مسلح ہو کر افغانستان میں آ بیٹھا تھا. تو مغربی ممالک نے پاکستان کی بھرپور مدد کی، ٹھیک ہے. پاکستان کے قرضے بھی اس موقع پر انہوں نے معاف کرائے، اور ان قرضوں پر جو سود تھا پاکستان کے ذمے، اس سود کو بھی مطلب انہوں نے معاف کر دیا، صرف اسی مطلب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان یہ جنگ جو ہے یہ اصل میں افغانستان کی جنگ نہیں تھی، پاکستان اور مطلب روس کی، یہ سوویت یونین کی، یہ ان کی جنگ آپس کی نہیں تھی، یہ اصل میں ایک انڈائریکٹ جنگ تھی. امریکہ، مغربی ممالک، یورپی ممالک اور ساتھ ہی سوویت یونین، ٹھیک ہے. تو سوویت یونین ایک فریق ہو گیا، اور یورپی اور ممالک اور امریکہ جو ہے یہ دوسرا فریق ہو گیا. اصل میں 1976 تک ویتنام کی جو جنگ جاری تھی، ویتنام 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، ایک تھا شمالی ویتنام، دوسرا تھا جنوبی ویتنام. تو امریکہ اور مغربی ممالک کو شمالی ویتنام میں شکست ہو چکی تھی، ٹھیک ہے.
ویتنام کے ہاتھوں جن کی مدد روس اور چین کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو 50,000 کے قریب ان کے فوجی جو ہے امریکہ کے یہ مطلب مارے گئے تھے ویتنام جنگ میں. تو اس جنگ کا بدلہ لینا مطلب انہوں نے افغانستان میں لینا مناسب سمجھا، ٹھیک ہے. اس وجہ سے مطلب وہ پاکستان کی اس زمانے میں مدد کر رہے تھے، حالانکہ یہ وہی زمانہ تھا جب پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے یہ اپنے مطلب آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا. آخری مراحل سے مراد یہ ہے کہ یورینیم کی افزودگی، جس کو مطلب یورینیم انریچمنٹ کہتے ہیں، یہ 1980 تک مطلب بالکل کیا ہے اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی. اور 1981 میں ضیاء الحق کو ایک دن خبر ملی کہ پاکستان نے مطلب ایٹمی ہتھیار جو ہے یہ بہرحال تیار کر لیا ہے. تو اگر افغان جنگ نہ ہوتی تو پرامن حالات میں، نارمل حالات میں امریکہ اور مغربی ممالک کسی بھی صورت میں پاکستان کو ایٹم بم بنانے نہ دیتے، ٹھیک ہے. تو یہ پروگرام جو کہ بھٹو دور میں شروع ہو چکا تھا، اس کو تکمیل تک پہنچایا جنرل محمد ضیاء الحق نے، ٹھیک ہے. تو افغانستان پر روسی حملے کے سبب ان مطلب روسی الغار کی وجہ سے بہت بڑی تعداد جو ہے، جو کہ اس وقت 35 لاکھ تک افغان مہاجرین جو ہے پشاور، لنڈی کوتل یا چمن یا مطلب جو ہماری ڈیورنڈ لائن کی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو مختلف مقامات پر 35 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پاکستان میں داخل ہوئے. اور 35 لاکھ مہمان جب آپ پہ اچانک آ جائے، ٹھیک ہے، تو ان کو ان کی خوراک، ان کی مطلب علاج، یہ بہت ساری چیزیں جو ہے تو ان سے ہنگامی بنیادوں پر نہیں نمٹا جا سکتا. بہرحال یورپی ممالک نے نہ صرف پاکستان کی مدد کی بلکہ افغان مہاجرین جو ہے ان کو بھی دل کھول کر امداد فراہم کی، ٹھیک ہے. جہاں تک افغان مجاہدین کا تعلق ہے تو ابتدا میں مطلب ان کے پاس نہ خاطر خواہ اسلحہ تھا، نہ روسی طیاروں کے خلاف، روسی ہیلی کاپٹرز کے خلاف ان کے پاس کوئی مؤثر مدافعتی نظام موجود تھا. بہرحال اسی وجہ سے ابتدا میں ان کی جو ان کے نقصانات ہیں یہ زیادہ ہو رہے تھے. اس موقع پر اکیلا پاکستان جو ہے 2 سال تک افغان مجاہدین کی مدد کرتا رہا، ٹھیک ہے. بہرحال کچھ عرصے کے بعد چین نے بھی روسی ساختہ جو بندوقیں ہیں وہ افغان مجاہدین کو فراہم کی، اور اس طرح کویت اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کی مطلب مدد کی. پوری اسلامی دنیا سے جگہ جگہ سے دڑا دڑ مجاہدین جو ہے یہ آ کے مطلب بھرتی ہونے لگے سوویت یونین کے خلاف. اور اس موقع پر امریکہ نے بھی سٹنگر میزائل اور طیارہ شکن توپیں، جن کو اردو عام میں انگلش میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز کہا جاتا ہے، یہ مجاہدین کو فراہم کی، ٹھیک ہے. تو ان ہتھیاروں کی فراہمی کے بعد جنگ کا نقشہ جو ہے، جنگ کا پانسا یہ پلٹنا شروع ہوا. اچھا، اس طرح پشاور کی جو ایگریکلچر یونیورسٹی تھی اس میں بھی یہ امریکہ نے ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کی اس زمانے میں، اور یہاں پہ مختلف ممالک سے آ کے مجاہدین ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو پھر بارڈر کراس کرا کے، ٹھیک ہے، تو سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا جاتا تھا. اس لیے بھیجا جاتا تھا کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ تھی.